खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। फ़ज़ल टीवी देखने वाले और फ़ज़ल टीवी की तमाम टीम को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नाम पास्टर एडिसन है और मेरा ताल्लुक़ बहार कॉलोनी कोल्लकपत से है। आज हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके छठे बाब की पहली 14 आयात में से गौर करेंगे। ये सब जानते हैं कि ये मौजज़ा 5000 लोगों को रोटी खिलाने का है। अज़ीज़ों, आज हम इस मौजज़े में से कुछ और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदा का ज़िंदा कलाम समंदर है और इस समंदर में जब भी कोई गोता लगाता है तो वो नए मोती निकाल कर ले आता है। इस कलाम के वसीला से खुदा हमसे आज बात करने को है कि वो हमारी फ़िक्र करता है। इस वाक़या को हम सब बाखूबी जानते हैं। जब ये वाक़या पेश आता है तो 32 मीम का बहार का मौसम था और यीशु मसीह की खिदमत गुजारी करते हुए 2.5 साल पूरे हो चुके थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सजाए मौत के थोड़े अरसे बाद ही खुदावंद खुदा ने ये मौजज़ा दिखाया जिस मौजज़े से हम सब वाकिफ़ हैं। इस वाक़या में मुख्तलिफ़ शहर के लोग शामिल थे और सिर्फ़ यही मौजज़ा है जो चारों अनाजील में दर्ज है। आज हम इस मौका में इस मौजज़े में से तलाश करेंगे उन किरदारों को जिनके वसीला से खुदावंद हमसे बोलने को है। सबसे पहले हम फिलिप्पस के किरदार पर गौर करेंगे। फिलिप्पस के नाम के मायने हैं घोड़ों का शौकीन। मत्ती अंजील के मुताबिक 10वें बाब की 3री आयत में यीशु मसीह की फ़हरिस्त में ये 5वें नंबर पर शागिर्द आता है और इसको यीशु मसीह के साथ खिदमत करते हुए पूरे 2.5 साल गुज़र गए। खुदावंद यीशु मसीह इस मौजज़े में, इस वाक़या में जानते थे कि वो क्या करने को हैं। बेशक वो खुदावंद खुदा है और वो जानते हैं। उन्होंने फिलिप्पस से मुखातिब होकर कहा कि ये इतनी भीड़ आती है, हम इन्हें खाने को रोटी कहाँ से दें और तुम इसका बंदोबस्त करो। फिलिप्पस आम इंसानों की तरह घबरा उठा, क्योंकि वो इंसान होते हुए अपने आप को उसी तरह पेश करता और सोचता है जैसे कि आम इंसान। बेशक उसको खुदावंद यीशु मसीह के इतने मौजज़ात देखने की भी तौफीक मिली और उसे खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलने और ख़िदमत करने का भी मौका मिला। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप्पस इतने अल्फाज सुनते ही घबरा उठता है और वो हिसाब किताब में शुरू हो जाता है, लग जाता है जैसे कि आम लोग जब भी थोड़ी सी मुश्किल आई नहीं, कोई भी रुपए पैसे की हिसाब किताब में कमी बेशी हुई नहीं, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये शागिर्द जो इतनी देर से खुदावंद के साथ साथ चल रहा था, उनके मौजज़ात देख रहा था, उनकी तालीम को पा रहा था, जी अजीज़ों, 2.5 साल पूरे होने के बावजूद भी इसे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज और मौजज़ात याद ना रहे, बल्कि वो घबरा गया और गिनने लगा कि इतने पैसे हैं और इतने लोग हैं और इसमें तो रोटियां और खाने को कुछ भी इनके लिए नहीं आ सकता जो इनके लिए काफ़ी हो। तो अजीज़ों, हमें घबराना नहीं, हमें हिसाब किताब में नहीं पढ़ना, हमें मसीह की आवाज़ को सुनना है।
اسی طرح ہم دوسرا کردار جو اندریاس کا ہے، جس کے معنی جوان مرد بہادر ہے، اور یہ اپنے نام کی طرح یہاں پر بھی ہمیں اسی طرح بہادر دلیری دکھاتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی 44ویں آیت کے مطابق یوحنا استقباغی کے بپتسمہ دینے والے کا پہلا یہ شاگرد تھا۔ بعد میں یہ یسوع مسیح کے لیے رسول چنا گیا، جو متی کی انجیل 10ویں باب کی 2 آیت میں تحریر ہے۔ عزیزو، یہ شروع سے ہی مشنری کام کے لیے خود کو پیش کرتا رہا اور بڑی لگن جوش کے ساتھ یہ مشنری کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 41ویں آیت کے مطابق جب وہ اپنے سگے بھائی کو یسوع کے پاس لے کر آیا، اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ آؤ، ہمیں یسوع مل گیا ہے، ہمیں نجات دہندہ مل گیا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو یسوع کے پاس لے کر آیا، اور دونوں بھائی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے اس کی خدمت کرنے لگے۔ پھر ہمیں یہی شاگرد، یہی رسول ہر جگہ بائبل مقدس میں جا بجا نظر آتا ہے کہ یہ مشنری کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 22ویں آیت کے مطابق بھی اس نے بہت سے یونانیوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کا سبب بنا۔ اور یہاں اس واقعہ میں بھی، اس معجزے میں بھی ہمیں یہ اسی طرح کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے فوراً یسوع سے کہا کہ ہاں، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ عزیزو، جو خداوند کے لیے کام کرتا ہے، جو لگن رکھتا ہے، جو دل میں درد رکھتا ہے، وہ ہر وقت خداوند یسوع مسیح کے لیے کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ گھبراتا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ دکھوں سے کبھی بھی ڈر کر پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ ہر قدم یسوع کے لیے آگے بڑھاتا ہے۔ اس واقعہ میں بھی، اس معجزے میں بھی اندریاس ہمیں بڑی خوبصورتی سے کام کرتا ہوا مشنری نظر آتا ہے، اور اس نے کہا کہ وہ لڑکا یہاں موجود ہے جس کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ عزیزو، یہاں اندریاس کا ایمان بھی نظر آتا ہے کہ وہ یسوع پر کس قدر ایمان رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ 5 روٹیوں کو اور 2 مچھلیوں کو ان پورے لوگوں کے لیے مہیا کر سکتا ہے، برکت دے سکتا ہے اور ان کو سیر کر سکتا ہے۔ تیسرا کردار جو یہاں پر سب سے اہم نظر آتا ہے، خاص نظر آتا ہے، وہ ہے وہ لڑکا جس کے پاس روٹیاں تھیں۔ اس لڑکے نے جب اندریاس کے کہنے پر وہ روٹیاں پیش کیں تو اس نے کچھ نہ سوچا۔ وہ چھوٹا تھا، یہاں پر اس کی عمر کا ذکر نہیں، یہاں پر اس کی قوم کا ذکر نہیں کہ وہ یہودی تھا یا کسی غیر اقوام میں سے تھا، لیکن اس بچے کا ایمان
اعتقاد ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے دل کی گہرائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دینے والا تھا، وہ خود کو خدا کے لیے پیش کرنے والا تھا۔ اس نے جب خدا کی آواز کو سنا تو اس نے بغیر کوئی سوال کیے کہ یہ روٹیاں تو کم ہیں، یہ مچھلیاں تو کم ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، میرے ساتھ بھی میرے دوست رشتہ دار ہیں اور میرے پاس تو صرف یہی ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ یہ سب فکروں سے آزاد ہو کر اس نے خداوند کی آواز کو سنا اور وہ تمام چیزیں جو اس کے پاس تھیں پیش کر دیں۔ جب شاگردوں نے وہ روٹیاں اور مچھلیاں لیں اور یسوع مسیح کو دیں تو خداوند نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر برکت دی اور وہی روٹیاں اور مچھلیاں اتنی ہو گئیں کہ وہ سب لوگ جو خداوند یسوع مسیح نے گھاس پر بڑی ترتیب کے ساتھ لائن میں بٹھائے تھے کھا کر سیر ہو گئے، اور اس میں سے بہت سے ٹکڑوں کے شاگردوں نے جمع بھی کیے۔ تو عزیزو، آج اس معجزے سے، اس واقعہ سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا ہمیں فلپس کی طرح سنتے ہی گھبرا جانا ہے؟ کیا ہمیں وہ واقعات اور وہ خدا کی محبت جو وہ ہم سے ازل سے رکھتا ہے، کیا اس محبت کو بھول جانا ہے؟ کیا ہمیں پریشانیوں کے دریا میں بہہ جانا ہے؟ کیا ہمیں پھر سے ان اندھیروں کی طرف جانا ہے جو ہمیں الجھا کر دنیا میں لے جاتے ہیں؟ یا ہمیں اندریاس کی طرح جوشیلا، پرجوش اور کام کرنے والا بننا ہے؟ اس نے جب بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے شاگردوں کو بلایا تو وہ شاگرد اس کے ساتھ آئے، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ آج ہمیں فقط قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اندریاس کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہماری زندگیوں سے بھی خداوند اپنے ارشاد اعظم میں سے اس مشنری کام کو دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزو، قدم بڑھائیں، اندریاس کی طرح پریشان نہ ہوں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہم خدمت دوستوں کو اور ان لوگوں کو جنہیں آپ نہیں بھی جانتے، اپنی اقوام میں سے، غیر اقوام میں سے خداوند کے لیے شاگرد بنائے، دعوت دیں اور ہر طرح کی مشکل کو بھول کر خدا کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ یا ہمیں اس لڑکے کی طرح خود کو پیش کرنے کی ضرورت ہے جس نے تمام فکروں سے آزاد ہو کر، جس نے اپنی بھوک کو نہیں دیکھا، جس نے صرف اپنی برکت کو نہیں دیکھا بلکہ وہ سب کے لیے باعث برکت ٹھہرا۔ دینے والوں کو خداوند
عزیز رکھتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، اسے ہماری ہر ایک ضروریات کا پتہ ہے۔ فقط ضرورت اتنی ہے کہ ہم کام کریں، اس کی خدمت میں، اس کی کلیسیا میں جو بھی وہ ہمیں کام دیتا ہے، جو بھی ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اس کی آواز کو سنیں، کیونکہ جو اس کی آواز سن لیتا ہے وہ دل سے خود کو پیش کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو پیش کریں تاکہ خداوند خدا ہمیں استعمال کرے۔ باقی وہ جانتا ہے کہ ہمیں اس نے کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ جب خداوند ہماری فکر کرتا ہے، جب خداوند ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے، جب وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے بولنا چاہتا ہے، تو ہم کیوں کر پیچھے ہٹیں؟ ہم کیوں کر اس سے دور جائیں؟ ہم کیوں نہ اس کی خدمات کو اس سے لے لیں، اس کی آواز کو سن لیں؟ ہم اپنی بھوک کو اس کے کلام سے کیوں نہ مٹائیں؟ کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ جو اس کا کلام سنے وہ اس کی بھوک پیاس رکھے اور وہ اس میں بڑھتا جائے تاکہ روح القدس انعام میں پائے۔ جب آپ روح القدس پاتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی بھوک پیاس کو بڑھا دیتا ہے، وہ آپ کو اور زیادہ گہرے میں لے جاتا ہے، جہاں پر آپ کا خداوند خدا یسوع المسیح ناصری انتظار کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم گہرے میں جائیں، ہم گہرائی کو دیکھیں، ہم اس سمندر میں اتر جائیں جو اس کی زندہ آواز ہے، تاکہ وہ ہم میں سے وہ چیزیں نکال کر جو قیمتی ہیں اوروں تک پہنچائے، اوروں کے سامنے بیان کروائے، کیونکہ بولنا، بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جسے جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج ہم نے اس معجزہ میں دیکھا کہ اس نے کیسے ان سب کو استعمال کیا۔ اس نے فلپس کو حساب کتاب کے لیے استعمال کیا، اس نے اندریاس کو اپنے لیے مشنری کام میں استعمال کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فلپس یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اندریاس بخوبی مشنری کام میں پہلے سے ہی تیز تھا، اور اس نے اس لڑکے کو جس کا ذکر جب تک کلام مقدس پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، ملے گا، کیونکہ اس لڑکے کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کے لیے برکت عنایت کی۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرتے ہوئے اس کے حضور سے وہ برکت حاصل کر لیں جو وہ ہم کو دینے کو ہے، جس کے وسیلہ سے وہ ہماری زندگیوں سے معجزات دکھا سکتا ہے۔
عزیزو، ہم محض معجزات دیکھنے کے خواہش مند نہ رہیں جیسے کہ اس زمانہ کے لوگ تھے، بلکہ ہم اس خواہش کو پورا کریں جو خداوند ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم معجزات دیکھنے والے نہیں، دکھانے والے بن جائیں، کیونکہ معجزات اس کے نام سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور جب ہم اس میں کھو جاتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں، تو خداوند ہمیں اس لائق بنا دیتا ہے کہ ہم معجزات دیکھنے والے نہیں بلکہ کرنے والے بن جائیں۔ کلام مقدس کے مطابق جیسے اس معجزے کا ذکر ہمیں چاروں اناجیل میں ملتا ہے، تو کیا ہم ایسے معجزے کے لائق نہیں بن سکتے جہاں پر بھی خداوند ہمیں چاہے استعمال کرے؟ وہ ہر جگہ میں، ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں استعمال کرے۔ وہ جہاں بھی ہمیں بلائے ہم لبیک کہنے والے ہوں، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہوں، تاکہ جہاں بھی خداوند ہمیں موقع دے ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ ہمیں ہر جگہ پر، ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، تاکہ ہر جگہ ہمارا نام خداوند پہلے پکارے۔ ہم سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن صرف کلام مقدس میں، اور کسی چیز میں مقابلہ نہ کریں، لیکن خدا کی منادی کے لیے، خوشخبری کے لیے، اس میں بڑھنے کے لیے، اس کے شاگرد اور زیادہ پیدا کرنے کے لیے، اور زیادہ اس کی بادشاہت کے لیے کام کرنے کے لیے، اور زیادہ اس کے کلام کی وسعت کے لیے خود کو پیش کریں، تاکہ خداوند ہمیں ہر جگہ پکارے، ہر جگہ یاد کرے، ہر جگہ بلائے، اور ہمارے وسیلہ سے معجزات ہوں، کیونکہ خداوند ہماری زندگیوں سے یہی چاہتے ہیں۔ وہ ہماری فکر کرتے ہیں کہ ہم ہلاکت میں نہ جائیں، ہم توبہ کریں اور ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو کیا آج آپ تیار ہیں کہ خداوند کی آواز کو سن کر اس کے معجزے کو اپنی زندگی میں لے لیں، تاکہ وہ آپ کو استعمال کرے اور آپ کے وسیلہ سے اور بہت سی جانوں کو بچا کر خداوند اپنے تخت کے سامنے لے آئے؟ تو آپ کتنے بابرکت ہوں گے، اور خود میں کتنا سکون اور اطمینان محسوس کریں گے جب خداوند آپ کو دوسروں کی برکت کے لیے استعمال کرے گا۔ آمین۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا کریں۔ خدائے قدوس، آسمانی باپ، لشکروں کے رب، خداوندوں کے خدا، ہم نہایت شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، اس لمحہ کے لیے، ان سانسوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی، تاکہ ہم تیرے حضور آئیں اور تیری زندہ آواز کو، تیری خوراک کو حاصل کر سکیں، جو ہمارے لیے روحانیت میں ہماری ترقی کا باعث بنے۔ خداوند
ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے لیے جس کے وسیلہ سے تو آج ہم سے بولا اور تو نے ہم سے بات کی اور تو نے ہمیں بتایا اور سکھا دیا کہ میرے کھیتوں میں کام کرو، میرے لیے شاگرد بناؤ، میری بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کرو۔ خداوند، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تو نے ہمیں چن لیا، کیونکہ ہم میں کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسی نیکی کے کام نہیں جن کے وسیلہ سے ہم تجھے چنتے۔ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں چن لیا، تو نے ہمیں آواز دی۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تیری آواز کو سنیں، اسے جانیں، اسے پہچانیں اور خود کو تیرے حضور پیش کر دیں۔ آج کے اس زندہ کلام مقدس کے وسیلہ سے ہمیں توفیق بخش، جو تیری راہوں پر کام ہیں، خدمتیں ہیں، ہم انہیں سر انجام دیتے ہوئے تیری بادشاہت کی طرف رواں دواں رہیں، اور ہم بھی پولس رسول کی طرح کہہ سکیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ خداوند، اس کلام مقدس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو بدل ڈال۔ یہ سب کچھ تیرے جلالی پرفضل نام سے اپنے آسمانی باپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔